मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मैं अकेला। वो तुम्हारे फैमिली स्टेटस की धज्जियां उड़ाकर बिखेरे। लेकिन अब इससे ज्यादा मैं इन लोगों को यहाँ नहीं रख सकता। कि कुछ कर नहीं सकते, तुम सिर्फ बातें कर सकते हो और तुम तमाशा देखते रहो। आज मैं इस वीडियो में आपको ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 8 के बारे में बताऊंगा। शमशेर बाबासाई की वो बिगड़ी हुई औलाद है जो दूसरों पर जुल्म करता है। शमशेर महक के घर वालों को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है और महक के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है और इसने इरादा कर लिया है कि वो अब महक को हासिल करके ही रहेगा और हर जगह उनके पीछे साए की तरह लगा हुआ है। दूसरी तरफ शमशेर का वालिद नवाब दिलावर अपनी बीवी को कहता है, मैं इनकी शादी हरगज़ नहीं होने दूंगा, वो लोग हमारे स्टेटस के बराबर नहीं हैं। नवाब दिलावर अपने नौकरों को कहता है, जैसे भी हो आप महक के वालिद को हवेली में लेकर आओ। और वो महक के अब्बू को हवेली में लेकर आएंगे। महक का अब्बू जैसे ही बैठा है तो इसके सामने पैसे रख दिए जाते हैं। महक का वालिद बहुत ही परेशान होता है और कहता है, दिलावर साहब ये किस चीज़ का पैसा है और मेरे सामने क्यों रखा है? मैं लालची शख्स नहीं हूँ। नवाब दिलावर कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप जैसे लोग बेटियाँ सामने रखकर रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखते हैं। इस बात पर महक का अब्बू गुस्से में आ जाता है और बोल पड़ता है, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम ख़ानदानी लोग हैं, ना कि लालची लोग। और महक का अब्बू वहाँ से उठकर वापस आ जाता है। महक का अब्बू वापस घर आ रहा होता है कि वो देखता है कि महक शमशेर के साथ गाड़ी में बैठी होती है। जब महक की नज़र अपने बाबा पर पड़ती है तो महक की गाड़ी खोलने की कोशिश करती है। शमशेर गाड़ी लॉक कर देता है। जब महक का अब्बा इनकी तरफ देखते हैं तो इनकी आंखों में आंसू होते हैं। नवाब दिलावर महक के अब्बू को कहता है, अगर आप महक को लेकर कहीं दूर ना चले गए तो मैं आपको और आपकी बेटी को धोखे के इल्ज़ाम में जेल में डलवा दूंगा। नवाब दिलावर ऊपर से ही शमशेर को कहता है, मैं आपकी शादी महक से करवा दूंगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निकाह होने जा रहा है। शमशेर और इसके सब घरवाले शादी की जगह पर जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ मौलवी को भी बुलवा लिया जाता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महक भी ये फ़ैसला कर चुकी है कि वो घर से भाग जाएगी, शमशेर से निकाह हरगज़ नहीं करेगी, यहाँ तक कि अपना शहर भी छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। शादी के वक़्त शमशेर को महक नहीं मिलती। जब शमशेर पूछता है तो महक के घरवाले बताते हैं कि वो तैयार होने गई है। और दूसरी तरफ नवाब दिलावर के गुंडे भी तैयार होते हैं, उन्होंने महक की जान लेनी होती है। ये सारा ड्रामा होता है महक और शमशेर को जुदा करने के लिए। जैसे ही उनकी गाड़ी आ रही होती हैं तो उसको आग लगा दी जाती है और सब लोगों को यही लगता है कि महक मर चुकी है। तो नवाब दिलावर महक की वालदा को कहता है, आपकी बेटी मर चुकी है। और दूसरी तरफ शमशेर को भी पता चलता है कि महक मर चुकी है। आज मैं इस वीडियो में आपको ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 8 के बारे में बताऊंगा। शमशेर बाबासाई की वो बिगड़ी हुई औलाद है जो दूसरों पर जुल्म करता है। शमशेर महक के घर वालों को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है और महक के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है और इसने इरादा कर लिया है कि वो अब महक को हासिल करके ही रहेगा और हर जगह उनके पीछे साए की तरह लगा हुआ है। दूसरी तरफ शमशेर का वालिद नवाब दिलावर अपनी बीवी को कहता है, मैं इनकी शादी हरगज़ नहीं होने दूंगा, वो लोग हमारे स्टेटस के बराबर नहीं हैं। नवाब दिलावर अपने नौकरों को कहता है, जैसे भी हो आप महक के वालिद को हवेली में लेकर आओ। और वो महक के अब्बू को हवेली में लेकर आएंगे। महक का अब्बू जैसे ही बैठा है तो इसके सामने पैसे रख दिए जाते हैं। महक का वालिद बहुत ही परेशान होता है और कहता है, दिलावर साहब ये किस चीज़ का पैसा है और मेरे सामने क्यों रखा है?
میں لالچی شخص نہیں ہوں۔ نواب دلاور کہتا ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آپ جیسے لوگ بیٹیاں سامنے رکھ کر راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس بات پر مہک کا ابو غصے میں آ جاتا ہے اور بول پڑتا ہے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، نہ کہ لالچی لوگ۔ اور مہک کا ابو وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتا ہے۔ مہک کا ابو واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مہک شمشیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب مہک کی نظر اپنے بابا پر پڑتی ہے تو مہک کی گاڑی کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ شمشیر گاڑی لاک کر دیتا ہے۔ جب مہک کا ابا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ نواب دلاور مہک کے ابو کو کہتا ہے، اگر آپ مہک کو لے کر کہیں دور نہ چلے گئے تو میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دھوکے کے الزام میں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ نواب دلاور اوپر سے ہی شمشیر کو کہتا ہے، میں آپ کی شادی مہک سے کروا دوں گا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے۔ شمشیر اور اس کے سب گھر والے شادی کی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مولوی کو بھی بلوا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی، شمشیر سے نکاح ہرگز نہیں کرے گی، جہاں تک کہ اپنا شہر بھی چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ شادی کے وقت شمشیر کو مہک نہیں ملتی۔ جب شمشیر پوچھتا ہے تو مہک کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ تیار ہونے گئی ہے، اور دوسری طرف نواب دلاور کے گنڈے بھی تیار ہوتے ہیں، انہوں نے مہک کی جان لینی ہوتی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے مہک اور شمشیر کو جدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ تو نواب دلاور مہک کی والدہ کو کہتا ہے، آپ کی بیٹی مر چکی ہے، اور دوسری طرف شمشیر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے بارے میں بتاؤں گا۔ شمشیر بابا سائیں کی وہ بگڑی ہوئی اولاد ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ شمشیر مہک کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور مہک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اب مہک کو حاصل کر کے ہی رہے گا، اور ہر جگہ ان کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف شمشیر کا والد نواب دلاور اپنی بیوی کو کہتا ہے، میں ان کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے برابر نہیں ہیں۔ نواب دلاور اپنے نوکروں کو کہتا ہے، جیسے بھی ہو آپ مہک کے والد کو حویلی میں لے کر آؤ، اور وہ مہک کے ابو کو حویلی میں لے کر آئیں گے۔ مہک کا ابو جیسے ہی بیٹھا ہے تو اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مہک کا والد بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے، دلاور صاحب یہ کس چیز کا پیسہ ہے اور میرے سامنے کیوں رکھا ہے؟ میں لالچی شخص نہیں ہوں۔ نواب دلاور کہتا ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آپ جیسے لوگ بیٹیاں سامنے رکھ کر راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس بات پر مہک کا ابو غصے میں آ جاتا ہے اور بول پڑتا ہے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، نہ کہ لالچی لوگ۔ اور مہک کا ابو وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتا ہے۔ مہک کا ابو واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مہک شمشیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب مہک کی نظر اپنے بابا پر پڑتی ہے تو مہک کی گاڑی کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ شمشیر گاڑی لاک کر دیتا ہے۔ جب مہک کا ابا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ نواب دلاور مہک کے ابو کو کہتا ہے، اگر آپ مہک کو لے کر کہیں دور نہ چلے گئے تو میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دھوکے کے الزام میں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ نواب دلاور اوپر سے ہی شمشیر کو کہتا ہے، میں آپ کی شادی مہک سے کروا دوں گا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے۔ شمشیر اور اس کے سب گھر والے شادی کی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں، اور
دوسری طرف مولوی کو بھی بلوا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی، شمشیر سے نکاح ہرگز نہیں کرے گی، جہاں تک کہ اپنا شہر بھی چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ شادی کے وقت شمشیر کو مہک نہیں ملتی۔ جب شمشیر پوچھتا ہے تو مہک کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ تیار ہونے گئی ہے، اور دوسری طرف نواب دلاور کے گنڈے بھی تیار ہوتے ہیں، انہوں نے مہک کی جان لینی ہوتی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے مہک اور شمشیر کو جدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ تو نواب دلاور مہک کی والدہ کو کہتا ہے آپ کی بیٹی مر چکی ہے، اور دوسری طرف شمشیر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے بارے میں بتاؤں گا۔ شمشیر بابا سائیں کی وہ بگڑی ہوئی اولاد ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ شمشیر مہک کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور مہک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اب مہک کو حاصل کر کے ہی رہے گا، اور ہر جگہ ان کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف شمشیر کا والد نواب دلاور اپنی بیوی کو کہتا ہے میں ان کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے برابر نہیں ہیں۔ نواب دلاور اپنے نوکروں کو کہتا ہے جیسے بھی ہو آپ مہک کے والد کو حویلی میں لے کر آؤ، اور وہ مہک کے ابو کو حویلی میں لے کر آئیں گے۔ مہک کا ابو جیسے ہی بیٹھا ہے تو اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مہک کا والد بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے دلاور صاحب یہ کس چیز کا پیسہ ہے اور میرے سامنے کیوں رکھا ہے؟ میں لالچی شخص نہیں ہوں۔ نواب دلاور کہتا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ جیسے لوگ بیٹیاں سامنے رکھ کر راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس بات پر مہک کا ابو غصے میں آ جاتا ہے اور بول پڑتا ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں نہ کہ لالچی لوگ۔ اور مہک کا ابو وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتا ہے۔ مہک کا ابو واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مہک شمشیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب مہک کی نظر اپنے بابا پر پڑتی ہے تو مہک کی گاڑی کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ شمشیر گاڑی لاک کر دیتا ہے۔ جب مہک کا ابا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ نواب دلاور مہک کے ابو کو کہتا ہے اگر آپ مہک کو لے کر کہیں دور نہ چلے گئے تو میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دھوکے کے الزام میں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ نواب دلاور اوپر سے ہی شمشیر کو کہتا ہے میں آپ کی شادی مہک سے کروا دوں گا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے۔ شمشیر اور اس کے سب گھر والے شادی کی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مولوی کو بھی بلوا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی، شمشیر سے نکاح ہرگز نہیں کرے گی، جہاں تک کہ اپنا شہر بھی چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ شادی کے وقت شمشیر کو مہک نہیں ملتی۔ جب شمشیر پوچھتا ہے تو مہک کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ تیار ہونے گئی ہے، اور دوسری طرف نواب دلاور کے گنڈے بھی تیار ہوتے ہیں، انہوں نے مہک کی جان لینی ہوتی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے مہک اور شمشیر کو جدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ تو نواب دلاور مہک کی والدہ کو کہتا ہے آپ کی بیٹی مر چکی ہے، اور دوسری طرف شمشیر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے بارے میں بتاؤں گا۔ شمشیر بابا سائیں کی وہ بگڑی ہوئی اولاد ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ شمشیر مہک کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور مہک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے،
اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اب مہک کو حاصل کر کے ہی رہے گا، اور ہر جگہ ان کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف شمشیر کا والد نواب دلاور اپنی بیوی کو کہتا ہے، میں ان کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے برابر نہیں ہیں۔ نواب دلاور اپنے نوکروں کو کہتا ہے، جیسے بھی ہو آپ مہک کے والد کو حویلی میں لے کر آؤ، اور وہ مہک کے ابو کو حویلی میں لے کر آئیں گے۔ مہک کا ابو جیسے ہی بیٹھا ہے تو اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مہک کا والد بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے، دلاور صاحب، یہ کس چیز کا پیسہ ہے اور میرے سامنے کیوں رکھا ہے؟ میں لالچی شخص نہیں ہوں۔ نواب دلاور کہتا ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ جیسے لوگ بیٹیاں سامنے رکھ کر راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس بات پر مہک کا ابو غصے میں آ جاتا ہے اور بول پڑتا ہے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، نہ کہ لالچی لوگ۔ اور مہک کا ابو وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتا ہے۔ مہک کا ابو واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مہک شمشیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب مہک کی نظر اپنے بابا پر پڑتی ہے تو مہک کی گاڑی کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ شمشیر گاڑی لاک کر دیتا ہے۔ جب مہک کا ابا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ نواب دلاور مہک کے ابو کو کہتا ہے، اگر آپ مہک کو لے کر کہیں دور نہ چلے گئے تو میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دھوکے کے الزام میں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ نواب دلاور اوپر سے ہی شمشیر کو کہتا ہے، میں آپ کی شادی مہک سے کروا دوں گا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے۔ شمشیر اور اس کے سب گھر والے شادی کی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مولوی کو بھی بلوا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی، شمشیر سے نکاح ہرگز نہیں کرے گی، جہاں تک کہ اپنا شہر بھی چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ شادی کے وقت شمشیر کو مہک نہیں ملتی۔ جب شمشیر پوچھتا ہے تو مہک کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ تیار ہونے گئی ہے، اور دوسری طرف نواب دلاور کے گنڈے بھی تیار ہوتے ہیں، انہوں نے مہک کی جان لینی ہوتی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے مہک اور شمشیر کو جدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ تو نواب دلاور مہک کی والدہ کو کہتا ہے، آپ کی بیٹی مر چکی ہے، اور دوسری طرف شمشیر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے بارے میں بتاؤں گا۔ شمشیر بابا سائیں کی وہ بگڑی ہوئی اولاد ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ شمشیر مہک کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور مہک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اب مہک کو حاصل کر کے ہی رہے گا، اور ہر جگہ ان کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف شمشیر کا والد نواب دلاور اپنی بیوی کو کہتا ہے، میں ان کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے برابر نہیں ہیں۔ نواب دلاور اپنے نوکروں کو کہتا ہے، جیسے بھی ہو آپ مہک کے والد کو حویلی میں لے کر آؤ، اور وہ مہک کے ابو کو حویلی میں لے کر آئیں گے۔ مہک کا ابو جیسے ہی بیٹھا ہے تو اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مہک کا والد بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے، دلاور صاحب، یہ کس چیز کا پیسہ ہے اور میرے سامنے کیوں رکھا ہے؟ میں لالچی شخص نہیں ہوں۔ نواب دلاور کہتا ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ جیسے لوگ بیٹیاں سامنے رکھ کر راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس بات پر مہک کا ابو غصے میں آ جاتا ہے اور بول پڑتا ہے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، نہ کہ لالچی لوگ۔ اور مہک کا ابو وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتا ہے۔ مہک کا ابو واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مہک شمشیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے۔
جب مہک کی نظر اپنے بابا پر پڑتی ہے تو مہک کی گاڑی کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ شمشیر گاڑی لاک کر دیتا ہے۔ جب مہک کا ابا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ نواب دلاور مہک کے ابو کو کہتا ہے، اگر آپ مہک کو لے کر کہیں دور نہ چلے گئے تو میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دھوکے کے الزام میں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ نواب دلاور اوپر سے ہی شمشیر کو کہتا ہے، میں آپ کی شادی مہک سے کروا دوں گا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے۔ شمشیر اور اس کے سب گھر والے شادی کی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مولوی کو بھی بلوا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی، شمشیر سے نکاح ہرگز نہیں کرے گی، جہاں تک کہ اپنا شہر بھی چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ شادی کے وقت شمشیر کو مہک نہیں ملتی۔ جب شمشیر پوچھتا ہے تو مہک کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ تیار ہونے گئی ہے، اور دوسری طرف نواب دلاور کے گنڈے بھی تیار ہوتے ہیں، انہوں نے مہک کی جان لینی ہوتی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے مہک اور شمشیر کو جدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ تو نواب دلاور مہک کی والدہ کو کہتا ہے، آپ کی بیٹی مر چکی ہے، اور دوسری طرف شمشیر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے بارے میں بتاؤں گا۔ شمشیر بابا سائیں کی وہ بگڑی ہوئی اولاد ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ شمشیر مہک کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور مہک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اب مہک کو حاصل کر کے ہی رہے گا، اور ہر جگہ ان کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف شمشیر کا والد نواب دلاور اپنی بیوی کو کہتا ہے، میں ان کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے برابر نہیں ہیں۔ نواب دلاور اپنے نوکروں کو کہتا ہے، جیسے بھی ہو آپ مہک کے والد کو حویلی میں لے کر آؤ، اور وہ مہک کے ابو کو حویلی میں لے کر آئیں گے۔ مہک کا ابو جیسے ہی بیٹھا ہے تو اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مہک کا والد بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے، دلاور صاحب یہ کس چیز کا پیسہ ہے اور میرے سامنے کیوں رکھا ہے؟ میں لالچی شخص نہیں ہوں۔ نواب دلاور کہتا ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ جیسے لوگ بیٹیاں سامنے رکھ کر راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس بات پر مہک کا ابو غصے میں آ جاتا ہے اور بول پڑتا ہے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، نہ کہ لالچی لوگ۔ اور مہک کا ابو وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتا ہے۔ مہک کا ابو واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مہک شمشیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب مہک کی نظر اپنے بابا پر پڑتی ہے تو مہک کی گاڑی کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ شمشیر گاڑی لاک کر دیتا ہے۔ جب مہک کا ابا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ نواب دلاور مہک کے ابو کو کہتا ہے، اگر آپ مہک کو لے کر کہیں دور نہ چلے گئے تو میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دھوکے کے الزام میں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ نواب دلاور اوپر سے ہی شمشیر کو کہتا ہے، میں آپ کی شادی مہک سے کروا دوں گا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے۔ شمشیر اور اس کے سب گھر والے شادی کی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مولوی کو بھی بلوا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی، شمشیر سے نکاح ہرگز نہیں کرے گی، جہاں تک کہ اپنا شہر بھی چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ شادی کے وقت شمشیر کو مہک نہیں ملتی۔ جب شمشیر پوچھتا ہے تو مہک کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ تیار ہونے گئی ہے، اور دوسری طرف نواب دلاور کے گنڈے بھی تیار ہوتے ہیں،
انہوں نے مہک کی جان لینی ہوتی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے مہک اور شمشیر کو جدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی آ رہی ہوتی ہے تو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے اور سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ تو نواب دلاور مہک کی والدہ کو کہتا ہے آپ کی بیٹی مر چکی ہے، اور دوسری طرف شمشیر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے بارے میں بتاؤں گا۔ شمشیر بابا سائیں کی وہ بگڑی ہوئی اولاد ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ شمشیر مہک کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کر رہا ہے اور مہک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اب مہک کو حاصل کر کے ہی رہے گا، اور ہر جگہ ان کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف شمشیر کا والد نواب دلاور اپنی بیوی کو کہتا ہے میں ان کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے برابر نہیں ہیں۔ نواب دلاور اپنے نوکروں کو کہتا ہے جیسے بھی ہو آپ مہک کے والد کو حویلی میں لے کر آؤ، اور وہ مہک کے ابو کو حویلی میں لے کر آئیں گے۔ مہک کا ابو جیسے ہی بیٹھا ہے تو اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مہک کا والد بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے دلاور صاحب یہ کس چیز کا پیسہ ہے اور میرے سامنے کیوں رکھا ہے؟ میں لالچی شخص نہیں ہوں۔ نواب دلاور کہتا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ جیسے لوگ بیٹیاں سامنے رکھ کر راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس بات پر مہک کا ابو غصے میں آ جاتا ہے اور بول پڑتا ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں نہ کہ لالچی لوگ۔ اور مہک کا ابو وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتا ہے۔ مہک کا ابو واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مہک شمشیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب مہک کی نظر اپنے بابا پر پڑتی ہے تو مہک کی گاڑی کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ شمشیر گاڑی لاک کر دیتا ہے۔ جب مہک کا ابا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ نواب دلاور مہک کے ابو کو کہتا ہے اگر آپ مہک کو لے کر کہیں دور نہ چلے گئے تو میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دھوکے کے الزام میں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ نواب دلاور اوپر سے ہی شمشیر کو کہتا ہے میں آپ کی شادی مہک سے کروا دوں گا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے۔ شمشیر اور اس کے سب گھر والے شادی کی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مولوی کو بھی بلوا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی، شمشیر سے نکاح ہرگز نہیں کرے گی، یہاں تک کہ اپنا شہر بھی چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ شادی کے وقت شمشیر کو مہک نہیں ملتی۔ جب شمشیر پوچھتا ہے تو مہک کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ تیار ہونے گئی ہے، اور دوسری طرف نواب دلاور کے گنڈے بھی تیار ہوتے ہیں، انہوں نے مہک کی جان لینی ہوتی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے مہک اور شمشیر کو جدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی آ رہی ہوتی ہے تو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے اور سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ تو نواب دلاور مہک کی والدہ کو کہتا ہے آپ کی بیٹی مر چکی ہے، اور دوسری طرف شمشیر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے بارے میں بتاؤں گا۔ شمشیر بابا سائیں کی وہ بگڑی ہوئی اولاد ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ شمشیر مہک کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کر رہا ہے اور مہک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اب مہک کو حاصل کر کے ہی رہے گا، اور ہر جگہ ان کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف شمشیر کا والد نواب دلاور اپنی بیوی کو کہتا ہے میں ان کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے برابر نہیں ہیں۔ نواب دلاور اپنے نوکروں کو کہتا ہے جیسے بھی ہو آپ مہک کے والد کو حویلی میں لے کر آؤ، اور وہ مہک کے ابو کو حویلی میں لے کر آئیں گے۔
مہک کا ابو جیسے ہی بیٹھا ہے تو اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مہک کا والد بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے دلاور صاحب یہ کس چیز کا پیسہ ہے اور میرے سامنے کیوں رکھا ہے؟ میں لالچی شخص نہیں ہوں۔ نواب دلاور کہتا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ جیسے لوگ بیٹیاں سامنے رکھ کر راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس بات پر مہک کا ابو غصے میں آ جاتا ہے اور بول پڑتا ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں نہ کہ لالچی لوگ۔ اور مہک کا ابو وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتا ہے۔ مہک کا ابو واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مہک شمشیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب مہک کی نظر اپنے بابا پر پڑتی ہے تو مہک کی گاڑی کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ شمشیر گاڑی لاک کر دیتا ہے۔ جب مہک کا ابا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ نواب دلاور مہک کے ابو کو کہتا ہے اگر آپ مہک کو لے کر کہیں دور نہ چلے گئے تو میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دھوکے کے الزام میں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ نواب دلاور اوپر سے ہی شمشیر کو کہتا ہے میں آپ کی شادی مہک سے کروا دوں گا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے۔ شمشیر اور اس کے سب گھر والے شادی کی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف مولوی کو بھی بلوا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی، شمشیر سے نکاح ہرگز نہیں کرے گی، یہاں تک کہ اپنا شہر بھی چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ شادی کے وقت شمشیر کو مہک نہیں ملتی۔ جب شمشیر پوچھتا ہے تو مہک کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ تیار ہونے گئی ہے، اور دوسری طرف نواب دلاور کے گنڈے بھی تیار ہوتے ہیں، انہوں نے مہک کی جان لینی ہوتی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے مہک اور شمشیر کو جدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ تو نواب دلاور مہک کی والدہ کو کہتا ہے آپ کی بیٹی مر چکی ہے، اور دوسری طرف شمشیر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے بارے میں بتاؤں گا۔ شمشیر بابا سائیں کی وہ بگڑی ہوئی اولاد ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ شمشیر مہک کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کر رہا ہے اور مہک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اب مہک کو حاصل کر کے ہی رہے گا، اور ہر جگہ ان کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف شمشیر کا والد نواب دلاور اپنی بیوی کو کہتا ہے میں ان کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے برابر نہیں ہیں۔ نواب دلاور اپنے نوکروں کو کہتا ہے جیسے بھی ہو آپ مہک کے والد کو حویلی میں لے کر آؤ، اور وہ مہک کے ابو کو حویلی میں لے کر آئیں گے۔ مہک کا ابو جیسے ہی بیٹھا ہے تو اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مہک کا والد بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے دلاور صاحب یہ کس چیز کا پیسہ ہے اور میرے سامنے کیوں رکھا ہے؟ میں لالچی شخص نہیں ہوں۔ نواب دلاور کہتا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ جیسے لوگ بیٹیاں سامنے رکھ کر راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس بات پر مہک کا ابو غصے میں آ جاتا ہے اور بول پڑتا ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں نہ کہ لالچی لوگ۔ اور مہک کا ابو وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتا ہے۔ مہک کا ابو واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مہک شمشیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب مہک کی نظر اپنے بابا پر پڑتی ہے تو مہک کی گاڑی کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ شمشیر گاڑی لاک کر دیتا ہے۔ جب مہک کا ابا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ نواب دلاور مہک کے ابو کو کہتا ہے اگر آپ مہک کو لے کر کہیں دور نہ چلے گئے تو میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دھوکے کے الزام میں جیل میں ڈلوا دوں گا۔
نواب دلاور اوپر سے ہی شمشیر کو کہتا ہے میں آپ کی شادی مہک سے کروا دوں گا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے۔ شمشیر اور اس کے سب گھر والے شادی کی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مولوی کو بھی بلوا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی، شمشیر سے نکاح ہرگز نہیں کرے گی، یہاں تک کہ اپنا شہر بھی چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ شادی کے وقت شمشیر کو مہک نہیں ملتی۔ جب شمشیر پوچھتا ہے تو مہک کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ تیار ہونے گئی ہے، اور دوسری طرف نواب دلاور کے گنڈے بھی تیار ہوتے ہیں، انہوں نے مہک کی جان لینی ہوتی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے مہک اور شمشیر کو جدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ تو نواب دلاور مہک کی والدہ کو کہتا ہے آپ کی بیٹی مر چکی ہے، اور دوسری طرف شمشیر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے بارے میں بتاؤں گا۔ شمشیر بابا سائیں کی وہ بگڑی ہوئی اولاد ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ شمشیر مہک کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور مہک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اب مہک کو حاصل کر کے ہی رہے گا، اور ہر جگہ ان کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف شمشیر کا والد نواب دلاور اپنی بیوی کو کہتا ہے میں ان کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا، وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے برابر نہیں ہیں۔ نواب دلاور اپنے نوکروں کو کہتا ہے جیسے بھی ہو آپ مہک کے والد کو حویلی میں لے کر آؤ، اور وہ مہک کے ابو کو حویلی میں لے کر آئیں گے۔ مہک کا ابو جیسے ہی بیٹھا ہے تو اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مہک کا والد بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے دلاور صاحب یہ کس چیز کا پیسہ ہے اور میرے سامنے کیوں رکھا ہے؟ میں لالچی شخص نہیں ہوں۔ نواب دلاور کہتا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ جیسے لوگ بیٹیاں سامنے رکھ کر راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس بات پر مہک کا ابو غصے میں آ جاتا ہے اور بول پڑتا ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں نہ کہ لالچی لوگ۔ اور مہک کا ابو وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتا ہے۔ مہک کا ابو واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مہک شمشیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب مہک کی نظر اپنے بابا پر پڑتی ہے تو مہک کی گاڑی کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ شمشیر گاڑی لاک کر دیتا ہے۔ جب مہک کا ابا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ نواب دلاور مہک کے ابو کو کہتا ہے اگر آپ مہک کو لے کر کہیں دور نہ چلے گئے تو میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دھوکے کے الزام میں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ نواب دلاور اوپر سے ہی شمشیر کو کہتا ہے میں آپ کی شادی مہک سے کروا دوں گا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے۔ شمشیر اور اس کے سب گھر والے شادی کی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مولوی کو بھی بلوا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی، شمشیر سے نکاح ہرگز نہیں کرے گی، یہاں تک کہ اپنا شہر بھی چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ شادی کے وقت شمشیر کو مہک نہیں ملتی۔ جب شمشیر پوچھتا ہے تو مہک کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ تیار ہونے گئی ہے، اور دوسری طرف نواب دلاور کے گنڈے بھی تیار ہوتے ہیں، انہوں نے مہک کی جان لینی ہوتی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے مہک اور شمشیر کو جدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔ تو نواب دلاور مہک کی والدہ کو کہتا ہے آپ کی بیٹی مر چکی ہے، اور دوسری طرف شمشیر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مہک مر چکی ہے۔